अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफा नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास गांव से कुछ लोग आए। उन लोगों का गांव जो था वो बहावलपुर वाली साइड पर था। वो लोग बताते हैं, हम लोगों का जो गांव है, हम लोगों के गांव में एक मखसूस गली है। उस गली से शाम के बाद गुजरना बिल्कुल नामुमकिन और मुश्किल हो गया है। पहले हालात इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन अब कुछ अरसे से उस गली से गुजरा नहीं जाता। शाह साहब ने मुझसे पूछा कि वहां पर ऐसे क्या मामलात हैं कि उस गली से अब आप लोग गुजर भी नहीं पा रहे। उन लोगों का बताना है कि शुरू शुरू में उस गली में एक आदमी को रात के वक्त, आधी रात के वक्त, वो कहते हैं कि मेरी आंख खुली तो मुझे झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो जब मैंने देखा अपने घर की खिड़की खोलकर, तो पीपल के पुराने दरख्त के पास एक औरत सुर्ख साड़ी पहने हुए झाड़ू लगा रही थी और उसने बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनी हुई थी जिनकी छन छन भी गूंज रही थी। वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपने घर की खिड़की बंद कर ली। सुबह उसने आसपास के लोगों को भी बताया, अपनी गली के लोगों को, लेकिन उन लोगों ने इतना खास उसकी बात पे यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा तुम्हें वहम हुआ होगा या तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके एक घर को छोड़कर जो उसके साथ वाला घर था, उस घर के एक दो लोगों ने उस दरख्त के साथ एक झूला बांध दिया। उस आदमी ने उनको बहुत मना किया कि इस दरख्त के नीचे झूला ना बांधो, यहाँ पर मैंने एक मखलूक को देखा है, ऐसा ना हो कि बच्चे जब इस पर झूला झूलें तो वो किसी को नुकसान दे दे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो पीपल का पुराना दरख्त उस गली में कदीम अरसे से है। जिस घर के आगे वो पीपल का दरख्त है वो घर गैराबाद है। उस घर में कोई भी नहीं रहता, वो घर जमानों से बंद है। कहते हैं कि जिनका वो घर है, जब उन्होंने वो घर बनाया था तो उसके बाद पता नहीं उनके जो सरबराह थे, यानी जो मालिक थे घर के, उनकी डेथ हो गई थी, उनके साथ कोई मसला बन गया था। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया था। वो घर तब का वीरान ही है। बिल्कुल उस घर के आगे, बल्कि उस घर का कुछ हिस्सा उस घर में भी है। तो उसके आगे वो दरख्त है। शुरू शुरू में तो सभी लोग कहते थे कि वो दरख्त भी आज सेब ज़दा है, लेकिन फिर लोगों ने इस बात पर गौर करना छोड़ दिया। लेकिन वो आदमी जिसने रात को वहां पर झाड़ू लगाते देखा था उस मखलूक को, उसकी बात किसी ने नहीं मानी और उन लोगों ने वहां पर झूला बांध दिया। अब जैसे गांव का माहौल होता है, लड़कियां अक्सर शाम को झूलों पर बैठती हैं, झूले लेती हैं। उनके घर की भी उनकी बेटियां थी, एक दो उनकी बेटियां, दो बेटियां थी और एक उनके साथ वाले घर की लड़की थी। वो लोग सारे मिलके उस सड़क पर झूला झूलती थी। जिस आदमी ने उस मखलूक को देखा था उसने उसके बाद उनको मना नहीं किया। अपनी बेटी को उसने रोक लिया कि तुमने वहां पर झूला झूलने नहीं जाना। वो लड़कियों ने कई 3-4 दिन उसके ऊपर झूला लिया। उसके बाद आधी रात का वक्त हुआ तो उनमें से जिन लोगों ने वहां पर झूला बांधा था, उनकी बेटी के ऊपर कोई मखलूक हावी हो गई। आधी रात का टाइम, पूरी गली में शोर शराबा, गांव के आसपास के लोग भी जमा हो गए कि क्या हो गया। उनकी बेटी बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रही थी। आधी रात के वक्त वो अपने घर की छत के ऊपर चढ़कर शोर मचा रही थी, गाली गलोच कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बकायदा किसी मखलूक से लड़ाई कर रही है। वो अपने आपे में नहीं थी। उसके घर वाले उसको बड़ी मुश्किल से संभाल रहे थे, रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में थी ही नहीं। ना तो वो किसी की बात मान रही थी, ना सुन रही थी। उसमें इतनी ताकत आ गई थी, यहाँ तक कि उस लड़की ने अपने घर की छत की दीवार के ऊपर से नीचे छलांग भी लगा दी। उसकी बकायदा तौर पर एक जो टांग है वो फ्रैक्चर भी हो गई।
بے ہوش ہو گئی. پورے محلے میں پوری گلی میں افراتفری مچ گئی. اس حادثے کے بعد ان لوگوں نے وہ جھولا چھوڑ دیا لیکن اس جھولے کو اتارا نہیں. شام ہوتے ساتھ ہی وہ جھولا ایسے لگتا کوئی مخلوق جھولا جھول رہی ہے. اس لڑکی والے حادثے کے بعد تو کوئی سڑک کے پاس سے بھی نہیں گزرتا. جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں جن کے گھر ہے وہ لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتے. کہتے ہیں کہ رات بھر وہاں سے ایک لڑکی کی آواز سے آتی ہے. وہ لڑکی باقاعدہ گنگناتی ہے, بولتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ جھولا جھول رہی ہے. اگر کوئی غلطی سے بھی اس طرف دیکھنا چاہے تو ان کو جھولا ہلتا ہوا ہی نظر آتا ہے. وہ لڑکی ابھی بھی زیر علاج ہے. اس کی ٹانگ, جس کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے, اس کے دماغ پر بھی اثر ہوا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک سفید لباس والی عورت نظر آتی ہے. وہ گھر کی چھت کی دیوار پر بیٹھی تھی جس رات میں نے اسے دیکھا. وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئی. وہ ابھی بھی چلاتی ہے اور یہ کہتی ہے آدھی رات کے وقت وہ چھت سے نیچے اتر کر آتی ہے اور میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے ابھی تو میں نے تمہاری ایک ٹانگ توڑی, ابھی میں تمہاری دونوں ٹانگیں توڑوں گی. تم نے میری جگہ پر آ کر جھولا جھولنے کی غلطی کیسے کی؟ جبکہ 2 لڑکی اور بھی ساتھ تھی. وہ بتاتی ہے کہ یہ ہمیں زیادہ جھولا جھولنے دیتی بھی نہیں تھی. یہ زیادہ دیر خود ہی جھولا جھولتی رہتی تھی اور ہم دونوں وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی, یہ جھولے لیتی رہتی تھی. اسی لیے وہ مخلوق زیادہ اس پر اثر انداز ہوئی. آپ ہماری مدد کریں. اس گلی سے ہو کر ہم لوگ آگے پورا گاؤں کا ایک حصہ اس طرف جانا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس گلی میں جو لوگ رہتے ہیں صرف ان کا ہی وہ راستہ ہے, ہم لوگوں نے بھی وہاں پر گزرنا ہوتا ہے. تو اکثر اگر شام کے بعد ہم لوگوں کو جانا ہو, اس گلی سے گزرنا ہو, تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس جگہ کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہمارا یہ جو ہمارے ساتھ آدمی آیا ہے پرسوں رات یہ کہتا ہے کہ 9-10 بجے کا ٹائم تھا, اس نے ادھر سے ہی گزر کر آگے ذمہ دار کے ڈیرے پر جانا تھا. تو جیسے یہ گلی میں داخل ہوا ہے تو یہ کہتا ہے میں نے درخت کے پاس سفید لباس میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا. اس وقت اس عورت کی اس کی طرف کمر تھی. یہ بہت زیادہ ڈر گیا. یہ آدھی گلی میں جب واپس آیا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کو پیچھے سے کسی نے بہت زور سے پتھر مارا ہے. جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو درخت کے پاس کھڑی عورت تھی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. اس نے آگے کی طرف دیکھا تو درخت کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. یہ ڈر کے وہاں سے بھاگ پڑا اور بہت زیادہ مشکل سے یہ ذمہ دار کے ڈیرے پر پہنچا. وہاں سے صبح یہ واپس آیا خوف کے مارے. رات بھر یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے ہے, مجھے آہٹیں محسوس ہو رہی تھی. آپ ہماری مدد کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں. شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی اور شاہ صاحب نے کہا کہ جس آدمی نے اس کو جھاڑو لگاتے دیکھا تھا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا, کیونکہ پیپل کا وہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ہی مخلوق کا بسیرا ہے, اور جو آدھی رات کو جھاڑو لگاتی ہے وہ پچھل پیری چڑیل ہوتی ہے. یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. جس جگہ پر وہ جھاڑو لگاتی ہے اس جگہ پر جو گھر ہوتا ہے, جو جگہ ہوتی ہے, وہاں پر کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا. اگر وہ لوگ بھاگتے نہ جن کا گھر تھا تو شاید وہ ان کا پورا گھر ہی ختم کر دیتی, اس گھر کے سبھی افراد کو جان سے مار دیتی. ان لوگوں نے اچھا کیا جو وہاں سے بھاگ کے اور اپنی جان بچائی. ان لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ اس گھر کو کبھی کسی نے جا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی. چور اور لوٹنے والے تو ہر جگہ پر ہی ہوتے ہیں, لیکن اس گھر میں کوئی چوری کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا. وہاں پر میں تم لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم لوگ کوئی تعویذ باندھو. مجھے جا کر خود دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر وہ مخلوق آخر ہے کیا اس کو اس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر اس کو ہٹایا نہ کیا تو جس طرح سے اس نے اس لڑکی کا برا حال کیا ہے شاید وہ اس کے اوپر جان لیوا حملہ بھی کر دے. پھر شاہ صاحب نے وہاں پر جانے کی تیاری کی اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. ہم لوگ سب جب ان کے گاؤں میں روانہ ہوئے, ان کا گاؤں بہت زیادہ دور تھا, بہت پرانا اور قدیم گاؤں تھا.
اس دور میں بھی اس گاؤں میں ابھی بھی وہی پرانے زمانے کے گھر اور وہی پرانے زمانے کے رسم و رواج ہے. ہر طرف ریتلے علاقے اور ان میں بسے ہوئے وہ گاؤں. ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے شام ہو چکی تھی. ہم لوگ اس گلی کی طرف بڑھے. شاہ صاحب نے ہم لوگوں کو سب کو فی الحال گلی کے کونے پر ہی روک دیا اور وہاں پر پہلے حصار باندھا. حصار باندھنے کے بعد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کے پیچھے ہوں. اب شاہ صاحب اور میں اس گلی میں داخل ہوئے. تقریباً گلی کے آخر پہ وہ پیپل کا درخت تھا. جیسے ہم لوگ وہاں پر پہنچے اس درخت کے پاس ہم نے ایک بوڑھی ضعیف عورت کو بیٹھے دیکھا. وہ بوڑھی ضعیف عورت پہلے وہاں پر نہیں تھی. جیسے جیسے ہم اس گلی کے قریب بڑھتے گئے تو وہاں پر وہ بوڑھی ضعیف عورت ہمیں بیٹھی ہوئی نظر آئی. وہ عورت درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ بولے ہی جا رہی تھی. شاہ صاحب جب وہاں پر پہنچے تو شاہ صاحب نے حصار باندھا, پڑھائی شروع کی. ابھی اس سے ہم کلام نہیں ہوئے. جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی پڑھنی شروع کی وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اٹھ کر درخت کے پیچھے چلی گئی اور ایسا لگا جیسے درخت کے پیچھے بیٹھ کر وہ رونے لگ گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سامنے آ کر بیٹھ گئی. جب اس کے بیٹھنے کا انداز تھا وہ بوڑھی عورت والا نہیں تھا. ایسے لگ رہا تھا تو کوئی نوجوان لڑکی ہے. شاہ صاحب نے پڑھائی پوری کر کے اس سے ہم کلام ہو کر بات کرنا چاہی اور کہا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کب سے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ یہاں پر قریب 100 سال سے بھی پہلے کی ہے. اس پیپل کے درخت پر اس کا بسیرا تھا. وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی اور وہ بتاتی ہے کہ جس جگہ پر یہ گھر بنایا گیا ہے یہاں پر کسی دور میں چند قبریں تھیں. ان قبروں کے پاس بنے اس درخت کے اوپر وہ چڑیل رہتی تھی. جب ان لوگوں نے ان قبروں کے اوپر ساری سطح کو ہموار کر کے زمین بنا دیا اور جس فیملی نے یہاں پر گھر بنایا, گھر بنتے ساتھ ہی میں نے ان کو مار دیا کیونکہ اس میں اس جادوگر کی بھی قبر تھی جس نے میرا چلا کیا ہوا تھا اور میں اس کی قبر کی حفاظت کے لیے اس درخت پر رہتی تھی. اس لیے میں اس فیملی کی دشمن بن گئی. اس کے بعد ہر رات میں یہاں کی صفائی کرتی ہوں کیونکہ اس گھر کے اس سامنے والے کونے والی جگہ پر اس جادوگر کی قبر تھی. مجھے آدھی رات کے وقت یہاں پر جھاڑو لگانا ہوتا ہے اور میں اس کی قبر تک جا کر جھاڑو لگاتی ہوں. ان لڑکیوں نے یہاں پر آ کر جھولا لینا شروع کیا. یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی. اس لیے میں نے اس لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا, اس سے انتقام لیا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی. جو بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا مجھے تنگ کرے گا میں اس کو جانے نقصان دے دوں گی. میں نے کبھی یہاں کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن میں شام کے بعد ان کو یہاں پر نہیں آنے دوں گی. شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے ان قبروں کو مسمار کیا تھا تم نے ان سے بدلہ لے لیا. اس لڑکی کو اب تم کچھ بھی نہیں کہو گی. تم اس درخت پر رہتی ہو, تم اس درخت پر ہی رہو, لیکن تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دو گی. لیکن وہ مخلوق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی کی اور پڑھائی کے ذریعے اس مخلوق کو اس درخت سے ہٹا کر اس کھنڈر نما گھر میں قید کر دیا اور اس گھر کے باہر بھی حصار باندھ دیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک تالا لگا کر 3 کالے دھاگے باندھ دیے کہ وہ کبھی بھی وہاں سے آزاد نہ ہو سکے. شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا یہ جو جھولا لگا ہوا ہے اب اس جھولے کو 3 دن کے بعد فوراً اتار لینا. یہاں پر کوئی جھولا نہ جھولے دوبارہ اور نہ ہی اس درخت کے نیچے کسی نے بیٹھنا ہے, نہ اس درخت کو کبھی کاٹنا ہے. وہ مخلوق اب تم لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. وہ اس گھر میں قید ہو چکی ہے. اس گھر سے اب وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گی. پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو بھی دفن کیا اور ایک حفاظت کا تعویذ بھی دیا کیونکہ اس لڑکی کی حالت ایسی تھی جیسے اس کو کچھ ہو جائے گا.
وہ بہت لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ حکیم کی کسی دوائی کا بھی اثر نہیں ہو رہا، یہ بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے جب دم کیا اور دم کیا ہوا پانی دیا، پھر شاہ صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس آدمی کو بھی شاہ صاحب نے دیکھا جس نے اسے پہلی رات جھاڑو دیتے دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اسے سرخ ساڑی میں دیکھا تھا جب وہ یہاں پر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس طرح وہ جو گلی تھی وہ چڑیل والی گلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بہت دور دور سے لوگ اس گلی کو دیکھنے بھی آتے تھے۔ اس گلی میں قریب 4 مکان تھے اور وہ چاروں مکان بعد میں خالی ہو گئے۔ بے شک وہ قید ہو چکی تھی، لیکن اس کا خوف سب کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے رات کے وقت پھر اکثر رونے کی آوازیں بھی آتی تھی، کیونکہ وہ وہاں پر قید تھی۔ یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، چڑیل والی گلی کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ سر جو بہت قدیم اور پرانے درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے، یہ میں نے اکثر اپنی سٹوریز میں آپ کو بتایا ہے۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ بہت سے ایسے گھر، سوسائٹیز اور بلڈنگز قبرستان والی جگہوں پر لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جنات لوگوں کو وہاں پر آباد نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان جگہوں پر پہلے سے ہی جنات کا بسیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ جو جگہ قدیم پرانے عرصے سے خالی ہوتی ہے پھر وہاں پر جنات ہی اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rushinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔